अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूवर्स, आज के जो टॉपिक्स हैं वो एक जनरल टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हम रोज़ाना के बेसिस के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की एक बात सुनते हैं कि इस वक्त आवाम की जो हालत ज़ाहिर है उस पर बात नहीं हो रही है, और उसके ऊपर जो आवाम को मुश्किलात हैं, जो महंगाई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स बढ़ा हुआ है उसके ऊपर बात हो रही है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज और मईशत का क्या ताल्लुक है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे अपने मेहमानों से आखिर कब तक में कि क्या स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बढ़ने से मईशत को भी बेहतरीन कहा जा सकता है। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बार बार स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्यों मुल्की मईशत की बेहतरी करार दे रहे हैं। इसके पास जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि 24 नवंबर के एहतजाज के तनाज़र में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 96 मेन रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है इस्लामाबाद की उन्होंने जारी कर दी है। तो आज ये डिस्कस करेंगे कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद क्या तहरीक इंसाफ को जो है सख्तियाँ बढ़ेंगी हुकूमत की तरफ से और उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि हुकूमत जो है आनी हाथों से एहतजाज करने वालों को निपटना चाहती है और एहतजाज की इजाज़त नहीं देना चाह रही, जो कि डेमोक्रेसी में भी और पाकिस्तान के आइन में भी किसी भी सियासी जमात का हक है। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है अवाम की मुश्किलात को हल कर पा रही है। जैसे कि आज उन्होंने कहा जी चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, और होता ये है कि एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर मुल्क में कोई भी प्रोडक्ट जो है जैसे चीनी या आटा, और उसके बाद जो है किल्लत हो जाती है, फिर हम उसी एक्सपोर्ट की हुई चीनी आटा या किसी और चीज़ को इंपोर्ट करते हैं महंगे दामों, और इस तरीके से जो माफियाज हैं वो पैसे भी कमाते हैं और आवाम की जेबों पर भारी डाका पड़ता है। इसके अलावा ये डिस्कस करेंगे कि क्या मौजूदा सियासी बदतरीन कशीदगी मुल्की सलामती के तनाज़र में ख़तरनाक नहीं है, और क्या पाकिस्तान की सियासत जो है बंद गली में दाखिल हो चुकी है इस वक्त जो हालात है, और मौजूदा बदतरीन सियासी सूरत हाल से निकलने का हल क्या है, और इसमें हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो इक़्तिदार में आता है वो यही समझता है कि मैंने अब जो है इक़्तिदार में ही रहना है। वो पता तब चलता है जब वो अपोजिशन में जाता है और फिर जेलों में जाता है। तो ये जो टेन्योर होते हैं साल 2 साल 4 साल 5 साल बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन किसी भी हुक्मरान को आज तक इसकी समझ नहीं आई है या वो समझना नहीं चाहते हैं। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का आखिर कब तक में जो मेरे साथ हैं। इनाम शेख साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। और मुनीर अहमद भट्टी साहब हैं, भट्टी साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप तज्ज़िया निगार तो हैं ही, आप अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आप लेक्चर भी देते हैं। मुझे ये बताइए कि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क का और स्पेशली पाकिस्तान का और मईशत का क्या ताल्लुक होता है। शुक्रिया खान साहब। बात यह है जी कि स्टॉक मार्केट में जब बड़ी इंडस्ट्री उसको पैसे चाहिए होते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करती है और अपने शेयर्स को फ्लोट करती है। उसका एक तो ये तल्लक है कि जो शेयर होल्डर है वो पार्शली उस कंपनी का जो है ओनरशिप उसकी हो जाती है और वो प्रॉफिट लॉस का होता है। मगर जो सवाल आपने पूछा है कि वो शेयर फ्लोट करने के वक्त तो इंडस्ट्री को पैसे मिलते हैं, उसके बाद कितनी दफ़ा वो शेयर बिके, खरीदा जाए, वो मार्केट में खरीदने वाले या बेचने वाले के नुकसान और फायदे तो होते हैं, इंडस्ट्री को कोई पैसा नहीं आता। वो तो फर्स्ट टाइम जो उसने ये गलतफहमी है कि उसकी वजह से पैसा इंडस्ट्री को आएगा। नहीं, हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट एक तो छोटी है, एक वो कंट्रोल्ड है,
ٹھیک ہے بہت بہتری بھی اس میں آئی ہوگی, مگر اس میں یا بینک ہیں یا گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے جو لانگ ٹرم انویسٹر ہیں انہوں نے تو شیئر خرید کے رکھے ہوئے, نہ وہ بیچتے ہیں نہ خریدتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم سمال انویسٹر ہے, کیونکہ اب پراپرٹی کا کاروبار نیچے چلا گیا ہے, ڈالر جو ہے وہ ایک خاص سطح پہ فریز ہوا ہے, تو انڈسٹری بڑھ نہیں رہی, تو انویسٹر جو ہے جو سٹے باز ہیں وہی اس کو خریدتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آرٹیفیشلی اوپر گئی ہے چند مہینوں میں جبکہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی, تو اس میں شاید فارن انویسٹمنٹ بھی آئی ہو ان دیٹ کانٹیکسٹ, اور وہ بڑی ڈینجرس ہے, کیونکہ جیسے وہ پیسہ نکلے گا نیچے بیٹھ جائے گی, ایسے کریش ہوگی کہ لوگوں کا ایسے پیسے ڈوبیں گے جو ان کو پتہ لگے گا. مگر وہ رسک ٹیکرز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کب بیچنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پاس میں بھی بہت دفعہ ایسے لوگ جو ہے اپنی جمع پونجی گما چکے ہیں. ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا دیجیے ڈیویڈنڈ جو اس کا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے اور کب ملتا ہے وہ؟ دیکھیں دو باتیں ہم اس میں کر رہے ہیں. پہلی بات اس کے علاوہ میں بات کر دوں کہ یہ بالکل ڈبل شاہ والی گیم ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے تو انویسٹ کر دو اور پھر کسی دن آپ کے ساتھ. آپ نے دو باتیں کی ہیں, ایک تو خریدنے اور بیچنے میں جو فرق آنا ہے اس میں جو ہے پروفٹ لاس آنا ہے. رائٹ. دوسرا جو انڈسٹری نے پروفٹ لینا ہے, جس کے آپ اب ممبر بن گئے ہیں وہ شیئر خرید کے, وہ ہر سال اپنے شیئر ہولڈر کو خوش کرنے کے لیے چھوٹا موٹا ڈیویڈنڈ دیتے رہتے ہیں. اچھا, وہ بھی اس کا مطلب آرٹیفیشل لیگلی ان پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کریں, مگر اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا تو یہ ہے کہ جب وہ زیادہ تر ایک زمانے میں کھانا کھلا دیتے تھے, کچھ تحفے دے دیتے تھے, مگر جب سیکورٹی کمیشن نے ذرا زیادہ سختی کی تو اب وہ ایک پروفٹ کا ایک خاص حصہ کہ 1 روپیہ کا شیئر ہے تو وہ جو پورا پروفٹ ہے اس میں 1 روپے کا جو پرسنٹیج آئے گی وہ اتنا آپ کو ڈیویڈنڈ مل جائے گا. یہ سال کے سال وہ کرتے ہیں ان دی کانٹیکسٹ. اس کا تعلق بالکل شیئر کے بکنے اور خریدنے, اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے اور نیچے آنے سے نہیں ہے ان دی کانٹیکسٹ. تو ایک اور مارکیٹ ہے جس کو ہم بانڈ مارکیٹ کہتے ہیں, وہ اس میں تو صرف قرضہ لیتا ہے اور قرضہ دیتے ہیں. تیسری مارکیٹ جو ہے وہ بینکرز ہیں, جہاں اپنے پروفٹ کے لیے سیورز سیو کرتے ہیں اور انویسٹر انویسٹ کر لیتے ہیں. لیکن بانڈز کا جو معاملہ ہے وہ تو پیورلی گورنمنٹ کا ہے نا جی, اسٹیٹ بینک کا ہے. نہیں دیکھیں یہ دونوں گورنمنٹ کے ادارے, اسٹیٹ بینک اور سیکورٹی کمیشن SCCP جی, ان کو کنٹرول کرتی ہے, جس طرح انرجی والوں کو کرتی ہے اینڈ سچ فورتھ, پیٹرول والوں کو کرتے ہیں, یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب میں نے نہیں دیکھا کہ ان سارے اداروں میں کنزیومر کا بھی کوئی نمائندہ ہو. کنزیومر کا بھی کوئی نمائندہ, کنزیومر کے پیسے ڈوب جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کے نمائندے ہیں اور گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں اس میں. یہ اسٹاک مارکیٹ میں تو یہ کیا ہوا ہے کہ ہر کمپنی کے شیئر ہولڈرز میں اب کمپنی کے ڈائریکٹرز ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں, اور وہ جو اوریجنلی جنہوں نے کمپنی فلوٹ کی ہوتی ہے وہ بھی ڈائریکٹر ہوتے ہیں. تو یہ ایسی گیم ہے جو شاید سٹہ بازوں کو زیادہ. مجھے آگے چلنا ہے, مجھے یہ ذرا مختصراً بتا دیجئے, کیا اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بڑھنے سے معیشت بھی بہترین کہی جا سکتی ہے؟ سر ہم معیشت کو بہتری اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے انڈیکس اوپر جائے گا اور ہماری ریٹنگ بہتر ہوگی موڈیز میں یا کہیں نہ کہیں, تو ہمیں قرضہ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. قرضہ لینے میں آسانی ہے جی, ورنہ اس کا کوئی مراعات عام آدمی تک تو اس وقت ملے گی نا جب جابس کریٹ ہوں گی یا انفلیشن کم ہوگی, تو یا ٹیکس میں کمی آئے گی, تو یا سبسڈیز آئیں گی, تو پھر عام آدمی کو اس کی کوئی مراعات آئے گی. یہ ایک خاص قسم کے پیسے والے لوگ ہیں, ان میں کسی کو پیسہ بات سمجھ گیا. میں ذرا شیخ صاحب کا شیخ صاحب آپ کا سمجھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج اور معیشت کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان سب کے اوپر, اور میرے خیال میں آپ اسٹاک ایکسچینج میں کچھ ماضی میں شیئر ویئر خریدتے بھی رہے ہیں, if I'm not wrong. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا.
یہ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ فائنینشیل ہپوکریسی ہے. اب اس کی آپ کے ناظرین کی آسانی کے لیے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ڈی پی کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر اس کے بعد پر کیپیٹا انکم پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان میں پر کیپیٹا انکم کم ہے, باہر زیادہ ہے. یہ ساری کی ساری جگلری اگر آپ دیکھیے تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. چائنا اس ٹائم دنیا کے اندر ایک قسم کا سپر پاور بننے جا رہا ہے فائنینشلی, اور چائنا کے اگر آپ پاکستان کی روپی کے اگینسٹ اس کی کرنسی کو ویلیویٹ کریں تو وہ 38 روپیز کی ہے, جو ایک اتنی بڑی پاور ہے. اس کی کرنسی ڈاؤن ہے, اور یو ایس یا یو کے کی لے لیں, یو کے جہاں پہ کچھ بھی نہیں بنتا, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, یو کے اس سے بہت اوپر ہے. قطر, عمان, وہ اس سے بہت اوپر ہے. آپ پھر لے لیں کہ جاپان کو, جاپان کی کتنی ایکسپورٹس ہیں, جاپان کتنا آگے نکل گیا ہوا ہے, ترقی کر گیا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں سب سے آگے. آپ کا پاکستانی روپیز کے اگینسٹ 1.86. تو مطلب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر یہ بینچ مارک ہوتا پھر تو جاپان کی کرنسی کو بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ادھر ہر بندے کی پر کیپیٹل انکم بہت اچھی ہے, ادھر جی ڈی پی بہت اچھی ہے, ادھر سٹاک ایکسچینج بہت اچھا ہے. لیکن یہ سارے کا سارا طریقہ اس طرح سے اپنایا گیا ہے, اور ایک ہی سپر پاور ہے امریکہ جس نے یہ ساری جگلری کی ہوئی ہے, اور اس نے وہ جگلری اس لیے کی ہوئی ہے تاکہ سب کو ٹریپ کیا جا سکے. آپ بہت سارے ایسے ممالک ہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر جو کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کرتے, بالکل آپ ان کی جا کے حالت دیکھیے, تباہ حال ہے, لیکن ان کی کرنسی بہت سٹرونگ ہے. ایک یو ایس ڈالر کے اگینسٹ ان کا 4 پہ ہے, جدھر ہمارا ایک یو ایس ڈالر کے اگینسٹ 280 پہ پہنچا ہوا ہے. وہ ایسے کنٹریز آپ جا کے حیران رہ جائیں گے جدھر سڑکیں بھی نہیں بن پائی ہوئی. اسی طرح آپ نام لیتے چلے جائیں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو فائنینشلی تو بہت سٹرونگ ہے لیکن ان کی کرنسی بالکل ڈاؤن ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی, جاپان کی آپ کو ایگزامپل دی, کوریا کی دی, چائنا کی دی. تو یہ ایک جگلری اس قسم کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ مفاد, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنا مفاد دیکھنا, مافیا اس کا, وہ مافیا, وہ بالکل ایک یو ایس اور یورپ, انہوں نے اپنا گھڑ جوڑ کیا ہوا ہے, اور وہ اس چیز کو بار بار مینیپولیٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کی چیزوں کو مسلط کرتے ہیں, اور اسی کو اپنا بینچ مارک بنا کے بار بار چینج کر لیتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو رائز ہے, میں تو نہیں کہوں گا آرٹیفیشل ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے جو اسٹڈی کیا اور دیکھا کہ یہ جو آرٹیفیشل رائز تھا اس نے لوگوں کی زمینیں بکوائیں, گھر بکوائے, گاڑیاں بکوائیں, اور اس میں جو میڈیوکرز اسپیشلی جو ہے وہ غربت کی لائن کو عبور کر گئے, تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ جو ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ گورکھ دھندا ہے, اور ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بڑھنے سے, کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو اس کی سمجھ تو ہو کہ یہ کیا ہے, نہیں تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے لکیر کے فقیر ہیں لوگ, اور دیکھ کے بھی جا کے اپنے پیسے لگاتے ہیں. بڑے بڑے اچھے ماضی میں لوگ تھے اور میں نے ان کو ڈوبتے دیکھا یہاں پر. تو یہ گورکھ دھندا جو ہے, تو ہمارے میاں صاحب جو ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس جو ہے وہ اس کے بڑھنے سے معیشت کو بہتر قرار دے رہے ہیں. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, اس کا جواب میں آپ سے لوں گا بعد میں. وی مسٹ اسٹے ٹیونڈ, شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. انعام شیخ صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے لیے خوشائن نہیں ہے, جو مطلب ظاہر ہے کہ ایز اے جرنلسٹ میں بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ میں تو کبھی رسک نہ لوں اس کا, کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اور پریکٹیکل کام کرنے والے تو میں خیال نہیں ہوں گا. آئی وش کہ ہم سب کی اپنی انڈسٹری ہو, پھر تو ہمارے اپنے شیئرز اگر ہم فلوٹ کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ میاں صاحب تو, میاں شہباز شریف صاحب تو بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اوپر چلا گیا, اور بلکہ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ جی 3000 پوائنٹس نیچے گر گیا جب احتجاج ہو رہا تھا, اور 1 لاکھ کا جو ہے حد عبور کر گیا ہے. تو یہ پھر کیا ہوا, ملکی معیشت کی بہتری نہیں ہے اس میں؟ جی کاشی بھائی, پرائم منسٹر صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہ کوئی دنیا کے اندر ان کی پی آئی اے کو لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی اسٹیل مل لینے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑا المیہ ہے ہمارا پرائم منسٹر صاحب. لیکن اب تو پی آئی کے یورپ کے جو روٹس ہیں انہوں نے کھول دیے ہیں. جی, لیکن آپ کا پرچیز کرنے کو کوئی تیار نہیں نا, کہ فورن انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے, کوئی بندہ آ کے اس کو پرچیز کر لے. وہ کہہ رہے ہیں 747 جائے گا, لندن بھی جائے گا. سر وہ تو خود ابھی کر رہے ہیں نا, اور جو اس کے اوپر اخراجات آئیں گے پر پلین, وہ بھی تو آپ نکالے نا, وہ تو پھر بھی لاس میں ہیں. اب آ جائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کے چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی کا فائنانس منسٹر نہیں رکھ سکتے, وہ ہمیں آئی ایم ایف سے لانا پڑتا ہے, وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کوشش بھی کر لیتے ہیں اور ہر طرح کی کوشش کر لیتے ہیں. کبھی مرغی کا ریٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے, حالانکہ ان کے اختیار میں ہے. کبھی وہ انڈے کا ریٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. آج ذرا مارکیٹ میں جا کے انڈوں کا ریٹ پوچھیے, آپ کو پتہ لگے گا سردیاں آ رہی ہیں کیا ریٹ چل رہا ہے.
प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पूरी कोशिश करके रोटी का रेट नीचे नहीं ला पाए। तो मतलब हम किस दुनिया में रहते हैं? हमारे यहाँ जरा आप बाहर निकल के जरा मोटर बाइक्स की कीमत जरा पता करें, एक आम आदमी की सवारी है मोटर बाइक, आप गाड़ियों की कीमतें पता करें, होश रुबा इजाफा है, और ऐसा इजाफा है कि इस पूरे खित्ते में तो क्या, मेरा ख्याल है पूरे एशिया में नहीं मिलेगा आपको ये रेट। तो हम किस जगह पे बैठे हैं? हम कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? हम लोग किस जगह पे हैं? हमारा ट्रेंड ही बिल्कुल टेढ़ा है, क्योंकि हम सोचते ये हैं कि हमने अपनी आवाम को खींच के रखना है, इनको कोई सहूलत नहीं देनी, इनको बेहतरी की तरफ जाने नहीं देना, और यही अलमिया है कि हम आज इतना पीछे रह गए। एक चीज मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा, एक मुस्लिम मुल्क है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, इंडोनेशिया। पिछले 10 सालों में सर इंडोनेशिया ने अपने आप को, उनके एक ही प्रेसिडेंट है, उसने पूरा टर्न अराउंड कर दिया इंडोनेशिया। और इस टाइम बातें ये हो रही हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर चाइना के बाद इंडोनेशिया बनने जा रहा है। इंडोनेशिया में हर चीज की मशीनरी लग चुकी है, इंडोनेशिया हर चीज प्रोड्यूस कर रहा है, और इंडोनेशिया बहुत आगे निकल गया तरक्की के अंदर। हम पता नहीं कितने सालों बाद निकलेंगे, हमारी कितनी गवर्नमेंट चेंज होंगी, और फिर बेचारों को बार बार मौका मिलना चाहिए। बड़ी साहब कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। जो मुल्क की हालात है, मुल्क में इंडस्ट्री जो है, आपकी बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, और बेरोजगारी है, महंगाई है, आप क्या देखते हैं कि ये, क्योंकि एक तरफ तो आ गया जी स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स ऊपर चला गया, महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, प्राइस हाइक की बात नहीं हो रही है, प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि ये जो ताल्लुक बनाया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज और इकोनॉमी का, शेख साहब ने तो साफ कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हो सकता है कि ये जो इंडेक्स बढ़ा है बज़ाहिर ये गोरख धंधा है, और इसको जो है हमारे डोनर्स या फिर हमें लोन देने वाले हैं वो तो शायद अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन इसका इकोनॉमी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अच्छा टॉपिक है जी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं जी हमारी इकानमी बड़ी ग्रोथ चलेगी। बात यह है कि ये आप चंद एक लोगों की बात कर रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, बड़ा तफसीली बात की, मुझे भी सीखने का मौका मिला। बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को चंद एक लोगों को, चूँकि वो खुद मालदार आदमी हैं और मालदार लोगों की बात करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि अगर इकानमी इतनी हमारी ग्रोथ कर गई तो हमारे मुल्क में महंगाई क्यों? 2 दिन धरने वाली बात हुई और देखें कि पूरा शहर ब्लॉक कर दिया और हर चीज़ महंगी होगी, सब्जियां तक महंगी हो, अंडों की कीमत किधर गई है? कभी वज़ीर आज़म साहब ये तो करें जिनके अपने सुनाए के छड़ है, और लाहौर में वो अपना डेली का बनाते हैं, रेट बना के देते हैं। इंटरनेट अभी तक जो स्लो डाउन किया हुआ है जी। कभी वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं देखा कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं हमारे मुल्क में, बहुत तलबा की बहुत सारी तादाद जो है ना वो इंटरनेट पे काम करती है, वो कहते हैं यार बाहर जाने के बजाय चलो इधर काम करें, तो वो आपने कम कर दिया। गरीब आदमी का चूल्हा आपने ठंडा कर दिया, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, बेरोजगारी आपने कर दी। तो जो आपका बुनियादी काम था वो आप नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं जी इकानमी हमारी ग्रोथ, किधर होगी ग्रोथ? आपने अभी हालिया दिनों में 3 रुपए को कुछ पैसे पे पेट्रोल बढ़ाया। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरे पाकिस्तान में महंगाई आ जाती है। तो ये काम करने वाले जो हैं ये आर्टिफिशियल, वज़ीर आज़म साहब बातें करते हैं सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए, उससे गरीब आवाम उनका मुंह देखती है कि वज़ीर आज़म साहब हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, आपकी जहाँ पे रिहाइश है वो सारा तकरीबन जहाँ से आप गुजर के रोज़ अपने कोर्ट में जाते हैं इनो, और मतलब जब बाहर निकलते हैं घर से तो उसमें दरमियान में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा आता है। आपने कोई नई इंडस्ट्री लगते या पुरानी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ चाहूंगा कि ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए जी। देखिए पिछले 2-3 साल में मेरे पास तो जितने दोस्त आते हैं, मेरे पास तो जितने दोस्त आते हैं वो यही कहते हैं कि कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। ये जिम्मेदारी से बात करता हूँ, जिस बंदे से भी बात करें वो कह रहा है यार कोई रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा। तो ये इस वक्त हमारी हालत है। हमारे वज़ीर आज़म साहब को या हमारे दानिशवर साहबान जो ऊपर बैठे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो किसी गरीब के बारे में सोचें, जिन लोगों के वोट से आप आगे गए। लेकिन मैंने तो देखा हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जैसे शेख साहब ने कहा कि इंडोनेशिया बड़ी तरक्की कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ का पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है।
جیسے غریب عوام کا پتہ ہی نہیں جن کے ووٹ سے جاتے ہیں. پہلے تو یہ کہ لوگ ووٹ سے جاتے تھے, اب ووٹ کے بغیر جاتے اور ووٹ والوں کی عزت نہیں ہوتی. بھٹی صاحب بتائیں وہ کیسے ہوتا ہے, یہ جو وہ طریقہ ہمیں بھی بتائیں. یہ جو چمچے کڑچے چلے جاتے ہیں سر آگے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں, جو بیڈی ممبر نہیں بن سکتا وہ اسے آپ نے منسٹر جیت کے بنا آتے ہیں, ووٹ سے جیت کے آتے ہیں سر. کوئی انہیں ووٹ نہیں پڑتا, ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ جیت کے آتے ہیں. وہ کبھی کبھی کسی نے تقریر کرتا ہوا دیکھا ہے, کبھی کوئی ان کی بات کرتا ہوا دیکھا ہے. جو چمچے کڑچے ہیں کہ کسی کو منسٹر بنا دیا, کسی کو سینٹر بنا دیا, کہ کسی کو کچھ کر دیا. خدا کے بندو اس عوام کے بارے میں سوچو, یہ سال 2 سال 4 سال 5 سال کا آئے گا دور اور یہ گزر جائے گا. میں سمجھ گیا جو بھٹی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران, اسپیشلی اب جو حکمران ہیں, چند پیارے فیملی ممبرز, کچن کیبنٹ, مطلب جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی میں یا کسی بھی اچھی گورنمنٹ میں ریاست کی, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو وہ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی رزلٹ ہونے ہیں. لاسٹ ایک اس کے اوپر دے دیجئے پھر ہم آگے چلیں کہ آپ بات کر رہے تھے اس کی, ہم اسٹاک ایکسچینج کی. تو what do you suggest, جو ہمارے عام لوگ ہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اور مطلب آپ کو ظاہر ہے کہ آپ اکانومسٹ بھی ہیں اور ایک پائے کے اکانومسٹ ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ یہ لوکل انویسٹرز کا ٹرینڈ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں خان صاحب, جب ٹیکس بڑھتا ہے تو دونوں سائڈ, ڈیمانڈ سائڈ کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں اور قوت خرید کم ہو جاتی ہے, اور سپلائی سائڈ کے پاس بھی پیسے کم ہو اور انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. تو دونوں طرح اکانومی جو ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. یہ جو پرائس ہائیک بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے, کاسٹ بڑھ جاتی ہے, پھر پرائس ہائیک ہوگی کیونکہ جن کے پاس پیسہ ہے. اب جو بات ہم تینوں کر رہے تھے اس کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسمگلرز, ڈرگ بیچنے والے, رشوت خور, ٹیکس کے پیسے کو پلفرج کرنے والے, یہ ہیں جو مختلف طریقوں سے انویسٹ کرتے ہیں. وہ اسٹاک مارکیٹ میں کریں, وہ ڈالر میں کریں, وہ زمین میں کریں. آپ اور میں جو تنخواہ دار لوگ ہیں ہم صرف ٹیکس دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو رائز ہے اس میں یہ آرٹیفیشل ہے, اور جب انویسٹر جو بھی ہے, ہمیں تو نہیں پتا وہ کون ہے, وہ پیسہ نکالے گا. آپ کو یاد ہوگا 2009-8 کا جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ یہی تھا کہ ہوا بھر گئی تھی منی مارکیٹ میں اور پھر سیچوریٹ ہوئی. 93-4 میں بھی ہوا تھا جی, اور وہ ایسے کریش ہوئی کہ کئی سال, اور جب تک وہ ریئل اکانومی کے ساتھ نہیں آئی. ریئل اکانومی مینز پروڈکشن, امپلائمنٹ, گروتھ, جس کی اپرچونٹیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. جب تک وہ نہیں ہوگا, بڑی سیریسلی ڈکلائن ہے آپ کی اکانومی کا. گروتھ تو آپ جو کہہ رہے ہیں, بجلی بنانے والوں میں گروتھ ہوگی, بینکنگ میں گروتھ ہوگی, شاید فارماسیوٹیکل میں گروتھ ہوگی, کاروں میں بھی گروتھ نہیں ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو بہت سارے لوگ جو ہیں, اب مثال کے طور پہ پیل چائنا سے بنوا کے یہاں چیزیں بیچتا ہے بجائے خود یہاں بنا کے. بالکل ٹھیک کہا. تو یہ جب انڈسٹری کہیں اور, میں نے دیکھا کہ پیل میں تو بہت زیادہ سارے انہوں نے, ظاہر ہے کہ لوگ نکالے تھے نیچرلی, پھر ان امپلائمنٹ تو ہوگی نا جی, اور امپورٹس ہوں گی, ڈالر مہنگا ہوگا. یہ صرف ایک کی میں نے مثال دی ہے. اور مارکیٹ میں انہوں نے کریڈٹ لیمٹس بھی کم کر دی تھی بڑی کمپنیوں نے. تو پھر اکانومی جو یہ جو گروتھ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی رینگ رہی ہے نا, 1.5 سے 2.5 تک چلی گئی, 2.5 سے 3 تک چلی گئی, اگلے سال شاید 3.5 چلی جائے. یہ انڈونیشیا کی بات کر رہے تھے, وہاں 6 سے اوپر ہے گروتھ ریٹ, اور 16th لارجسٹ اکانومی ہے, چوتھا لارجسٹ پاپولیشن ہے, لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے. بس جس طریقے سے 16th اکانومی انڈونیشیا کی ہے, 17th اکانومی ملیشیا کی ہے, 18th اکانومی جو ہے وہ ٹرکی کی ہے, اور 19th اکانومی سعودی عربیہ کی ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے اوپر ہونی چاہیے تھی. تو آپ دیکھیں ملک کے ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ جب پرو پیپل, آپ پرو اکانومی پالیسیز بنائیں گے تو یہ بنے گا, اور نہیں بنائیں گے تو یہ ہوگا کہ چند لوگ یہاں سے پیسے نکال کے, ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چلا رہے ہیں ملک کو, کہ یہاں سے پیسے بنائے اور باہر لے گئے. سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہے. اللہ تعالیٰ. شیخ صاحب ٹائم بڑا تھوڑا, آگے جو ہے کچھ سیاسی ٹاپکس ہیں. نومبر کے احتجاج پر عمران خان سمیت تحریک انصاف کے 96 مین رہنما جو ہیں ان کی آج وارنٹ گرفتاری جو ہے
وہ جاری کر دیے گئے. میں اب پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج جو ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں, جمہوری آئین میں وہ حق ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پرتشدد کسی بھی احتجاج کی اجازت کہیں بھی نہیں دی جا سکتی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے نتیجے میں تحریک انصاف کے اوپر زیادہ سکریو ٹائٹ کیا جائے گا, ان کے اوپر سختیاں بڑھیں گی؟ اور اس کے ساتھ یہ کوسچن لے لیجئے کہ کیا موجودہ جو حکومت ہے ان کی مشکلات, جو کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں, ہر جگہ پہ مشکلات ہیں, تو ان کو موجودہ حکومت حل کر پا رہی ہے؟ آپ کا ٹیک پلیز. سر انگلش میں کہتے ہیں ایز یو سو سو شیل یو ریپ. تو اب اس میں بڑا ایزی ہے کہ مطلب آپ کا آئین تو اجازت دیتا ہے کہ آپ پورا من احتجاج کر سکیں. اب اگر آج گورنمنٹ اجازت نہیں دے پا رہی اور کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے احتجاج نہیں کرنے دینا, تو کل کو یہ ان کو بھی فیس کرنا پڑے گا. ظاہر تو وہ چیزیں مطلب وہ باؤنس بیک ہو کے سامنے آتی ہیں. پھر اس وقت آپ کو یاد آئے گا کہ ہم اپوزیشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حکومت کو بھی ذرا تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, دل بڑا کرنا چاہیے. شیشے کے گھر میں بیٹھی ہے, مطلب دے شوڈ ہیو اے ہارٹ. وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکات پہ نہیں آنا چاہیے. اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا اپنا دل بڑا کریں, ان کو ٹائم دیں, موقع دیں. اب اگر وہ آ گئے ہیں, جیسے بھی آ گئے ہیں, ان کو موقع دیں, ان کا ٹینیور چلنے دیں, اور دیکھیں 5 سال میں وہ عوام کو کیا پروگریس ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا زیادہ رول کرنا چاہیے. اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے. یہ تو ایک افراتفری ہے. سر بات یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک کو اٹیمپٹ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا. وہ ینگ لوگ پکڑے گئے تھے, بے نظیر آئی اور اس نے ان سب کو معاف کر دیا. آج جو بائیڈن نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. تو کر لیں جس کے مرضی اوپر کتنے مرضی کیسز. دیکھیے جیسے حکومت بدلتی ہے وہ باہر ہوں گے. اور یہ ہم نے بار دیکھا ہے اس ملک میں. اے این پی کو بین کیا گیا, پیپلز پارٹی کا وہ نشان تلوار لے لیا گیا, جیتے ہیں وہ, ان کا بلہ لے لیا گیا. تو یہ ان طریقوں سے ڈیموکریسیاں نہیں چلا کرتی, نہ ہی ملک چلا کرتے ہیں. وہ ڈائلاگ کیے جاتے ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کا. آپ ڈرے ہوئے ہیں تو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں نا. اگر ڈرے نہ ہوتے تو دل کھلا کر لیتے جو آپ کات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ اس مینڈیٹ کے ساتھ نہیں, عورتوں کی کیوں نہیں سیٹیں دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کو؟ ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے عوام کی مشکلات جو پہاڑ جیسی ہیں ان کو حل کر پا رہی ہے, یا اس کے اوپر ان کی پرائرٹی ہے؟ اپنی مشکلاتوں کا حل نہیں ان کے پاس, تو عوام کی مشکلاتوں کا کیا حل ہو, بلکہ زیادہ کر رہی ہیں عوام, بڑھا رہی ہیں. مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہا ہے آپ کے بارڈرز پہ, جس قسم کا ٹیررزم ہو گیا ہے. اور اب تو آپ اس بات پہ ہے کہ 10 بندے مرے یا 20 بندے مرے, ڈیلی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا اسلام افسوسناک صورتحال. تو پھر انسانی جان اس ملک میں کہاں, تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا نا. جن فیملیوں, وہ 2 ٹرائبز لڑے ہوئے ہیں, آپ کے 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے, تو آپ کیسے کہتے ہیں ملک میں امن و امان ہے؟ پہلے کراچی میں ہوتا تھا, اب یہاں. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ کا پہلا سوال کہ جمہوری ملک میں احتجاج کا حق ہونا چاہیے, خواہ کسی بھی دور میں ہو. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک مثالیں ایسی ہیں, روایات ایسی ہیں کہ جو حکومت میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دوسرے کو دبا دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مقدمات اور یہ دبانے سے کسی سیاسی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جتنا کسی چیز کو دباتے ہیں وہ پریشر کے ساتھ اوپر آتی ہے. تو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا سوچیں, اس ملک کے بارے میں سوچیں, اور جس صوبے میں ان کی حکومت ہے کائنڈلی ان کے بارے میں سوچیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, اچھی گورننس کریں, وہاں پہ اچھی حکومت آپ کی ہو رہی ہے, وہاں پہ عوام آپ کی خوش ہے, وہاں پہ آپ کیا کیا ترقیاتی منصوبے آپ نے دیے ہیں. آج آپ نے وہ تو دے دیے مراد, ان کا اعلان کر دیا جو اس میں احتجاج میں زخمی ہوئے یا شہید ہوئے آپ کہتے ہیں, ان کو تو آپ نے دے دیا. لیکن وہ جو وہاں پہ اتنے کرک میں جو کرم ایجنسی میں جو ہوئی ہے, قتل و غارت ہوئی ہے گروپوں کے درمیان, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اپنے صوبے کے امور کو ٹھیک کریں اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, وعدے پورے کریں, صرف احتجاج تک ہاتھ نہ رکھیں. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے تو حکومت کو بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھنا چاہیے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں. تو آپ یہ ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں زیادتیاں ہوئی ہوں گی,
تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اب آپ کی حکومت ہے، آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور دونوں طرف سے جو نا وہ ہٹ درمی جاری ہے، جو کہ حکومت کے لیے کوئی اچھی بٹ خبر صاحب نہیں۔ موجودہ جو حکومت ہے وفاقی حکومت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی مشکلات کو حل کر پا رہی ہے؟ کیونکہ آلموسٹ 10 سے 11 ماہ ہونے کو آئے ہیں ان کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حکومت ناکام ہے، عوام کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور جو ان کے مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، وہ کسی کوئی حل حکومت نہیں کر نہیں آ رہی۔ شیخ صاحب لاسٹ میرا کوشچن ہے، ٹائم ختم ہو گیا، مزہ تو آ رہا تھا ڈیبیٹ کا، تو اب آپ سے سوال ہے یہ، کیا موجودہ جو سیاسی بدترین کشیدگی ہے ملکی سلامتی کے تناظر میں خطرناک ہے؟ اور کیا پاکستان میں جو سیاست ہے سیاست اور جمہوریت بند گلی میں پہنچ چکی ہے؟ اور موجودہ بدترین سیاسی صورتحال سے، کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ہم نے اپنا ایسٹرن ونگ جو ہے وہ انہی وجہوں سے جو ہے ہم سے علیحدہ ہوا، تو موجودہ بدترین سیاسی صورتحال سے نکلنے کا حل کیا ہے، اور اس میں حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے، اور مین اپوزیشن کا رول کیا ہوگا؟ سر اوورآل آپ دیکھیں نا، جو آپس میں کسی بھی جگہ اگر کسی معاشرے میں کسی گھر میں بھی اگر لڑائی پڑ جائے یا کسی ملک میں لڑائی پڑ جائے تو پھر وہ ملک کیسے ترقی کر پائے گا؟ وہ تو آپس میں ہی الجھے رہیں گے اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری والی سچویشن ہوگی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ کو لیڈرشپ چاہیے، عوام لیڈر کے پیچھے نکلتے ہیں۔ اگر لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ نے ٹکراؤ کی پالیسی اپنانی ہے، تو عوام تو پھر ٹکراؤ کی پالیسی اپنائیں گے۔ تو لیڈرشپ ہمارے ہاں اتنی ایجوکیٹڈ اور اتنی سمجھدار ہونی چاہیے کہ اس ملک کی حالت دیکھیں، آگے دہشت گردی کا ہمیں کس طرح سامنا ہے، مہنگائی ہمارے ساتھ کس طرح کر رہی ہے، اور باقی جو دشمن ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بڑے بھائی کا کردار جو ہے حکومتیں ہی ادا وہ کیا ہمیشہ کرتی ہیں؟ حکومت کا ہوتا ہے، کیونکہ شیشے کے گھر میں حکومت بیٹھی ہوتی ہے، ان کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان کو دعوت دینی چاہیے اپوزیشن کو کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، نہیں بھی بیٹھتی تب بھی ان کو زبردستی ریکویسٹ کریں کہ بیٹھیں۔ سوری کہ جی ٹائم بالکل ختم ہو گیا جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو حالات ہے بدترین جو بند گلی میں پہنچے ہیں، ہمیشہ سے میں اکانومسٹ ہوں، ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ اکانومی ٹھیک ہوگی تو حالات بھی ٹھیک ہوں گے، باقی بند گلی اچھا میں یہ کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں بڑی لمبی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے اگر سیاسی حالات ٹھیک ہوں گے؟ تو سیاسی حالات تو ڈیموکریسی تو آئی ہوئی ہے، جی تو سیاسی حالات اور ہم تو سمجھتے Do ہیں you think it is democracy? نہیں، سارے ملکوں میں ایسے ہی ہے۔ ان دیٹ کانٹیکسٹ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی جو ساری اسی قسم کی اس باتیں ہیں، بدترین صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کو سر مختصر انڈسٹریلائزیشن ہے۔ انڈسٹریلائزیشن ہے۔ ہاں، اور یہ بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اب اپنے اندر تنظیم Dialogue. سازی کریں اور آگے چلیں۔ ون لائن آنسر جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی ملک کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ تمام سیاستدان، تمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے اس ملک کے بارے میں سوچیں، اپنے ذاتی مفادات جو اسے ایک طرف پس رکھیں، پوچھ رکھ اس کر کے۔ ملک کے بارے میں سوچیں۔ آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ۔ ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک۔ آج ہم نے ایک جو رکھا تھا وہ مین یہی مسئلہ تھا کہ ابھی تک جو ہے مطلب عام لوگوں میں کنفیوژن ہے سٹاک ایکسچینج کیا ہے اور معیشت کا اس کا تعلق، تاکہ ہمیں عام جو ویورز ہیں ہمارا، خاص طور پر کوئی نور چینل کے پروگرام آخر کب تک کا، اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے اور اس کے جو انڈیکس اوپر جاتا ہے، کیا وہ انڈیکیٹر ہے کہ ہماری اکانومی اوپر جا رہی ہے؟ تو میرے تینوں گیسٹ جو ہیں معزز مہمانوں نے یہی کہا کہ یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کہ اس سے معیشت جو ہے ہماری رائز کر رہی ہے، یہ ظاہر ہے ایک پانی کا بلبلہ ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں تو ماضی میں بہت دفعہ ایسے ہوا کہ جب یہ گرتی ہے تو بہت سارے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی بند کر دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔